बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम इसमें मुश्ताक़ और इसकी अक़साम को तफ़सील से बयान करेंगे। जैसा कि हम एक वीडियो में पहले बता चुके हैं कि इसम की बनावट के एतबार से तीन किस्में हैं। नंबर 1 इसमें जामद, नंबर 2 इसमें मस्दर और नंबर 3 इसमें मुश्ताक़। इसमें जामद और इसमें मस्दर को हम बयान कर चुके हैं और आज इसकी तीसरी किस्म इसमें मुश्ताक़ को तफ़सील से बयान करेंगे। इसमें मुश्ताक़ जैसा कि अपने नाम से ही ज़ाहिर करता है कि ये निकला हुआ लफ्ज़ है, यानी ये मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ है, डिराइव्ड वर्ड है, डिराइव्ड वर्ड फ्राम सम मस्दर, ये किसी मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ है, तो इसको इसमें मुश्ताक़ कहते हैं। तो मस्दर क्या है? जितने भी नून अलिफ ना वाले अल्फाज हैं उनसे ये बनता है। मसलन उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, बोलना, सुनना, समझना, ये जितने भी नून अलिफ ना वाले अल्फाज हैं यानी मस्दर हैं, उनसे निकला हुआ लफ्ज़, उनसे बना हुआ लफ्ज़, उनसे डिराइव्ड वर्ड इसमें मुश्ताक़ कहलाता है। तो इसमें मुश्ताक़ की 5 अक़साम हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें हासिल मस्दर, इसमें मुआवज़ा। फिर सुने, इसमें मुश्ताक़ की 5 अक़साम हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें हासिल मस्दर, इसमें मुआवज़ा। तो चूँकि इसमें मुश्ताक़ बज़ाते खुद भी ये डिराइव्ड वर्ड है, निकला हुआ लफ्ज़ है, मस्दर से बना हुआ, मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ है, तो इस तरह इसकी अक़साम जितनी हैं वो भी सारी इसमें मुश्ताक़ कहलाएंगी, यानी वो भी सारे इसमें मुश्ताक़ ही बनेंगे, वो भी निकले हुए अल्फाज डिराइव्ड वर्ड्स ही होंगे, मस्दर से बने हुए, मस्दर से निकले हुए अल्फाज ही होंगे। तो इसमें मुश्ताक़ की किस्में बयान करने से पहले हमें ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि इसमें मुश्ताक़ खुद भी और इसकी अक़साम भी ये सारे डिराइव्ड वर्ड्स हैं, यानी मस्दर से निकले हुए अल्फाज हैं, मस्दर से बने हुए अल्फाज हैं। इसमें मुश्ताक़ वो इसम है जो ख़ुद तो मस्दर वग़ैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने। फिर सुने, इसमें मुश्ताक़ वो इसम है जो ख़ुद तो मस्दर वग़ैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने। जैसे लिखना से लिखने वाला या लिखने वाली या लिखा हुआ या लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। तो इसमें मुश्ताक़ की अक़साम को हम अब 1 बाई 1 बयान करते हैं। इसमें फ़ाइल, ये भी इसमें मुश्ताक़ है, यानी निकला हुआ लफ्ज़ है, मस्दर से बना हुआ, मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ है जो किसी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है। आम फ़ाइल में और इसमें फ़ाइल में फ़र्क ये है, आम फ़ाइल कोई भी हो सकता है, काम करने वाला, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाला, सब्जेक्ट, डूअर यानी काम करने वाला, तो ये कोई भी हो सकता है। अनवर, असलम, अकबर, सीमा, ये कोई भी फ़ाइल हो सकते हैं। लेकिन आम फ़ाइल मस्दर से नहीं बनता, ये हम खुद नहीं बनाते और ये इसमें मुश्ताक़ नहीं होता। लेकिन इसमें फ़ाइल ये भी होता तो फ़ाइल ही है लेकिन ये मस्दर से बनता है, मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ होता है जिसको हम बतौर फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं, बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मसलन वसीम लिखने वाला या सीमा पढ़ने वाली, इनमें लिखने वाला और पढ़ने वाली इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। इसमें फ़ाइल की 2 किस्में हैं, इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क़यासी क्या है? ये मस्दर से बनता है, ये इसमें मुश्ताक़ से, यानी इसमें मुश्ताक़ है और मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ है और इससे आप कई एग्ज़ाम्पल्स बयान कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल क़यासी ये रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक प्रिंसिपल्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी उर्दू ज़बान के उसूलों के मुताबिक, क़वायद के मुताबिक और डिसिप्लिन के मुताबिक ये बनाया जाता है, यानी मस्दर से निकाला जाता है इसमें फ़ाइल क़यासी, और इसको बतौर हम फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, सुनना से सुनने वाला, इस तरह। और दूसरा है
اسم فاعل سمائی، اسم فاعل سمائی، اسم فاعل سمائی یہ مصدر سے نہیں نکلتا، یہ یعنی خود نہیں بنایا جاتا۔ رولز اور ریگولیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق، پرنسپلز آف لینگویج کے مطابق، زبان کے اصولوں کے مطابق ہم خود نہیں بناتے، بلکہ اہل زبان سے جس طرح کا ہم حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اہل زبان نے جس طرح کا ورڈ ہمیں دیا ہم اسی طرح کا اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو مصدر سے نہیں نکالا جاتا، یہ ڈیرائیوڈ ورڈ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ لکڑہارا، حلوائی، دھوبی، موچی، پجاری، بکاری، کھلاڑی، جیب کترا، اور اس طرح بہت سے الفاظ، دھوبی، یہ الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام اسم فاعل سمائی بنانے کی اگزامپلز ہیں۔ اور کچھ پرشین لینگویج سے یعنی فارسی زبان سے ہم اسم فاعل موصول کرتے ہیں۔ فارسی کے اسم فاعل جس طرح کے ہم فارسی زبان سے حاصل کرتے ہیں اسی طرح بالکل بعینہ ہی ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کو ہم خود نہیں بناتے بلکہ ہمیں بنایا جس طرح فارسی زبان سے مل جاتا ہے اسی طرح اسم فاعل ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کی اگزامپلز ہیں مثلا راہ بر، راہ نما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیر خواہ، باغبان، باشندہ، دانشور، گڑی ساز، خدمتگار، پرہیزگار۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے فارسی زبان کے الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں بھی اسم فاعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی لینگویج میں بھی کچھ فاعل موجود، اسم فاعل موجود ہیں جن کو ہم اسی طرح اپنی اردو زبان میں بھی، قومی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں جس طرح کے عربی زبان سے ہمیں ملے۔ الحمدللہ ہم وہی استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے، پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اوزان مقرر ہیں، ان اوزان کے مطابق کچھ الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو کچھ مثلا فاعل وزن ہے، مفاعل وزن ہے، مفعل وزن ہے، تو اس کے مطابق اسم فاعل مندرجہ ذیل جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بن سکتے ہیں، مثلا حادم، حاکم، عادل۔ اسی طرح رازق، خالق، ملازم، محافظ، مجاہد، مسافر، مناظر۔ اور مفعل کے وزن پر آنے والے مثلا محسن، مشفق، اس طرح یہ اوزان کے مطابق، وزن کے مطابق اسم فاعل بنائے جا رہے ہیں، بلکہ بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کو اردو زبان میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فاعل بنایا نہیں جاتا اور اسم فاعل خود بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ فارسی اور عربی زبان کے اسم فاعل وہ بھی ہم خود نہیں بناتے بلکہ جس طرح فارسی اور عربی زبان میں ہمیں ملے ہیں الحمدللہ ہم اسی طرح ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ اردو زبان بذات خود کوئی زبان نہیں بلکہ مختلف زبانوں کا کمبینیشن ہے، اردو از اے کمبینیشن آف سو مینی لینگویجز، تو اردو زبان میں بہت سی زبانیں موجود ہیں، انگلش کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہیں، اور مختلف زبانوں کے الفاظ بھی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ مل کے، ساری ووکیبلری مل کے ہماری اردو زبان بنتی ہے۔ تو اسم فاعل وہ ہوتا ہے جس کو خود بنایا جاتا ہے، مصدر سے نکالا جاتا ہے، اور یہ اسم مشتق ہوتا ہے، اور لیکن یہ فاعل کا کام کرتا ہے، فاعل کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر فاعل کی جگہ پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جی اسم مشتق کی دوسری قسم اسم مفعول ہے، پہلی تھی اسم فاعل، دوسری اسم مفعول۔ تو اسم مفعول یہ آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسم مشتق کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری بھی اسم مشتق ہی ہیں، یعنی وہ سارے ڈیرائیوڈ ورڈز ہی ہیں، نکلے ہوئے الفاظ ہی ہیں۔ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔
کہ یہ اسم مفعول ہے تو ظاہر ہے یہ مفعول کے طور پر، مفعول کے سبسٹیٹیوٹ پر کے طور پر استعمال کیا جائے گا، مفعول کی جگہ پر اور مفعول کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس میں عام مفعول میں اور اس میں مفعول میں کیا فرق ہے؟ مفعول بنایا نہیں جاتا، بلکہ جس طرح کا ہو وہ اسی طرح کا لکھ دیا جاتا ہے، تقریر میں تحریر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں مفعول یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے، یہ خود بنایا جاتا ہے، یہ مصدر سے نکالا جاتا ہے، نون الف نا والے الفاظ سے بنتا ہے اور اس میں مشتق ہے، اور یہ مفعول کے طور پر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، مثلا لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اس میں مفعول ہیں، کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اس میں مفعول کی دو اقسام ہیں، جس طرح اس میں فاعل کی دو اقسام تھیں، اسی طرح اس میں مفعول کی بھی یہی دو اقسام ہیں۔ اس میں مفعول قیاسی اور اس میں مفعول سماعی۔ تو اس میں مفعول قیاسی کیا ہے؟ اس میں مفعول قیاسی یہ وہ اس میں مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، یعنی یہ نون الف نا والے الفاظ سے نکالا جائے گا، بنے گا، اور یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے، اور یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور اردو ڈسپلن اور قواعد کے مطابق بنایا جاتا ہے اور خود بنایا جاتا ہے، جبکہ عام مفعول وہ خود نہیں بنایا جاتا، وہ اس میں مشتق نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس میں مفعول قیاسی وہ اس میں مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جاتا ہے، اور اس میں مفعول قیاسی یہ وہ مفعول اس میں مفعول ہوتا ہے جو مصدر سے نہیں بنتا، جو اس میں مشتق نہیں ہوتا، جو ڈیرائیوڈ ورڈ نہیں ہوتا، جو رولز اور ڈسپلن اور پرنسپلز کے مطابق نہیں بنایا جاتا، بلکہ اہل زبان سے جس طرح کا ہمیں ملا ہم اسی طرح اس کو بالکل اسی طرح ورڈ بائی ورڈ اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یعنی بنا بنایا ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اہل زبان سے جس طرح کا ہمیں ملتا ہے اسی طرح ہم اس کو اردو زبان میں اپنی قومی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جس مصدر سے اس میں مفعول بنانا ہو، اس کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ اس میں مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ مثلا لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھی ہوئی، یعنی جس لفظ کے آخر پر الف یا یہ آئے گا وہ ماضی مطلق بن جائے گا۔ مثلا لکھا ہوا الف آیا ہے، لکھی ہوئی یہ آیا ہے آخر پہ، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس میں مفعول قیاسی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھنا سے لکھی ہوئی، پڑھنا سے پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی، اس طرح اس میں مفعول قیاسی بن جاتے ہیں۔ اور اس میں مفعول سماعی یہ وہ ہوتے ہیں جس طرح اہل زبان سے ہمیں ملتے ہیں ہم اسی طرح ان کو استعمال کر لیتے ہیں، ان کے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوتے، یہ اس میں مفعول سماعی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دکھی، یہ لفظ ہم نے جس طرح کا حاصل کیا یہ مصدر سے نہیں بنا، ویسے ہی ہے۔ تو کچھ فارسی زبان کے بھی اس میں مفعول ہیں، اور مثلا اموختہ پڑھا ہوا، آزمودہ آزمایا ہوا، شنیدہ سنا ہوا، یعنی آموختہ، آزمودہ اور شنیدہ یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جن کو ہم اس میں مفعول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہماری اپنی زبان میں بھی یہی مستعمل ہیں۔ اسی طرح کچھ عربی زبان سے بھی ہم نے اس میں مفعول حاصل کیے ہیں، اور یہ بھی ہم جس طرح ہم نے حاصل کیے ہیں اسی طرح ان کو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفعول کے وزن پر جو اس میں مفعول ہیں وہ یہ ہیں، مثلا مظلوم، مخلوق، معلوم، مقتول، اور اسی طرح مفتعل
کے وزن پر جو لفظ ہمیں ملے، چند ایک الفاظ، چند ایک ایگزامپلز میں دے رہا ہوں، ایک مفروضے کے طور پہ سمجھ لیں یا ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، ویسے کئی اور الفاظ بھی آپ بکس سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً منتشر، مفتعل، مقتدر، منتشر، منتظر، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ تو اس طرح یہ الفاظ ہیں جی۔ اور اس میں مفعول اور مفعول میں فرق ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اس میں مفعول یہ مصدر سے بنتا ہے، اور ویسے مفعول یہ وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ یہ مصدر سے، عام مفعول مصدر سے نہیں بنتا، اس میں مشتق نہیں ہوتا، لیکن اس میں مفعول یہ اس میں مشتق ہوتا ہے اور یہ مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ قسم تھی اس میں مشتق کی، اس میں حالیہ۔ اس میں حالیہ یہ بھی اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، یہ بھی ڈیرائیوڈ ورڈ ہے۔ مثلاً اسلم ہنستا ہوا آیا، تو اس میں اسلم ہنستا ہوا آیا تو اسلم کی حالت بیان کی جا رہی ہے، فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ چونکہ جو لفظ جو اس میں مشتق فاعل کی حالت کو بیان کرے وہ اس میں حالیہ ہوتا ہے۔ تو نعیم ہنستا ہوا آیا میں اس میں ہنستا ہوا یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے اسلم کی، اس لیے یہ اس میں حالیہ ہے۔ اسی طرح میں نے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا، یا وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ مفعول کی حالت انڈیکیٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ اس میں مشتق مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یا میں نے بچے کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا، تو یہ مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ بھی اس میں حالیہ ہے۔ یعنی میں نے بچے کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا، اس میں دیکھیں نا، میں نے یہ فاعل ہے، دیکھا فعل ہے، اور پتنگ اڑاتے ہوئے، بچے کو پتنگ اڑاتے ہوئے یہ مفعول ہے۔ تو جو ورڈز مفعول کو بیان کر رہے ہیں وہ پھر اس میں حالیہ کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اس میں ہنستا ہوا یا اسی طرح پڑھتے ہوئے، پتنگ اڑاتے ہوئے، یہ سارے اس میں حالیہ ہیں کیونکہ یہ مفعول کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کے آخر سے نون الف نا ختم کر دیں اور تے الف تا اور ہوا لگا دیں۔ مثلا لکھنا سے لکھتا ہوا یا لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا یا پڑھتی ہوئی، سننا سے سنتا ہوا یا سنتی ہوئی، اس طرح۔ تو اس میں حاصل مصدر، اسم حاصل مصدر کیا ہے؟ یہ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے حاصل ہوتا ہے لیکن مصدر نہیں ہوتا، وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس میں مشتق ہے اس کو مصدر سے نکالا جاتا ہے لیکن یہ مصدر ہوتا نہیں۔ پھر سنیں، اس میں حاصل مصدر یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے، اس میں مشتق ہے، یہ مصدر سے ہی نکلتا ہے لیکن مصدر ہوتا نہیں، لیکن میننگ مصدر کے دیتا ہے، میننگ معنی میننگ مصدر کے بیان کرتا ہے۔ مثلا آنا مصدر ہے تو اس سے آہٹ، لڑنا مصدر ہے تو اس سے لڑائی اسم حاصل مصدر ہے، دبانا مصدر ہے تو اس سے دباؤ، یہ سارے الفاظ اسم حاصل مصدر ہیں۔ تو اسی طرح چمک، تھکن، گرج، اڑان، پہچان، یہ سارے الفاظ اسم حاصل مصدر ہیں۔ اسم حاصل مصدر بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اب جو بیان ہونے لگا ہے۔ اسم حاصل مصدر بنانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے الف ختم کر دیا جائے، مصدر کے آخر سے الف ختم کر دیا جائے اور وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ مثلا جلنا، تو جلنا کے آخر سے الف ختم کر دیں تو باقی رہ جائے گا جلن، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ چلنا سے چلنا
الف ختم کر دیں تو باقی رہ جائے گا چلن، دکھنا سے الف ختم کر دیں تو باقی رہ جائے گا دکھن، لگنا سے لگن، چبھنا سے چبھن۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ مصدر کا نون الف نا اس سے صرف الف ختم کرنا ہے تو باقی جو لفظ بچے گا وہ حاصل مصدر ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی کوئی الفاظ کسی طریقے سے اسم حاصل مصدر بنیں گے اور کچھ الفاظ کسی اور طریقے سے اسم حاصل مصدر بنیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نا ختم کر دیں تو باقی جو لفظ بچے گا وہ حاصل مصدر ہوگا۔ مثلا دوڑنا کا نون الف نا ختم کر دیں تو باقی رہ جائے گا دوڑ، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ چاہنا سے چاہ، بھاگنا سے نون الف نا ختم کر دیں باقی رہ جائے گا باغ، دکھنا سے نون الف نا ختم کر دیں باقی رہ جائے گا دکھ۔ تو یہ جو مصدر سے الفاظ بن رہے ہیں یہ حاصل مصدر ہیں۔ بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نا ختم کر دیں اور واو کے اوپر حمزہ لگا دیں تو حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ مثلا دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ، بہانا سے بہاؤ، لگانا سے لگاؤ۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نا ختم کر کے آخر پر وٹ لگا دیں، واو اور ٹے یہ لگا دیں تو حاصل مصدر بن جائے گا۔ یعنی حاصل مصدر بنتا مصدر سے ہی ہے، اس میں مشتق ہے، مصدر سے ہی نکلتا ہے، مصدر سے ہی بنتا ہے، اور مصدر نہیں ہوتا، صرف میننگ مصدر کے دیتا ہے۔ اب دیکھیں جی، نون الف نا ختم کر کے واو اور ٹے لگائیں، مثلا ملانا تو ملاوٹ، گرانا گراوٹ، بنانا سے بناوٹ، سجانا سے سجاوٹ۔ ایک اور طریقہ یہ ہے حاصل مصدر بنانے کا کہ نون الف نا ہٹا کر ہٹ لگا دیں، ہے اور ٹے لگا دیں۔ مثلا گھبرانا سے گھبراہٹ، گھبرانا اب دیکھیں نا نون الف نا آ رہا ہے، یہ مصدر ہے تو گھبرانا سے ہم نے گھبراہٹ بنایا ہے۔ مسکرانا سے مسکراہٹ، مسکرانا کے آخر پر نون الف نا آ رہا ہے جو کہ مصدر کی علامت ہے تو اس سے مسکراہٹ۔ آنا، آنا کے آخر پہ بھی نون الف نا آ رہا ہے جو کہ مصدر کی علامت ہے تو مصدر سے ہم نے ایک اور لفظ نکالا، آنا سے آہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ۔ تو یہ جو مصدر سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، مصدر سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ مصدر نہیں ہوتے اور وہ مصدر کا میننگ دیتے ہیں وہ حاصل مصدر ہیں۔ اب بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نا ختم کر کے الف اور حمزہ چھوٹی یہ لگاتے ہیں۔ مثلا لڑنا مصدر ہے، یعنی نون الف نا آیا ہے اس لیے مصدر ہے تو لڑنا سے لڑائی، رنگنا سے رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، اس طرح یہ حاصل مصدر بن رہے ہیں۔ کچھ مزید الفاظ بھی ہیں جو یاد کرنے سے آتے ہیں، لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال، یہ سب بھی حاصل مصدر ہیں۔ کچھ پرشین لینگویج یعنی فارسی زبان سے لیے ہوئے الفاظ ہیں جن کو ہم حاصل مصدر کے طور پر اردو میں بھی شامل کرتے ہیں۔ مثلا گفتگو، جستجو، آمد و رفت، آزمائش، پیمائش یعنی میئرمنٹ۔ اسی طرح عربی لینگویج سے بھی ہم نے کچھ حاصل مصدر حاصل کیے ہیں اور ہم ان کو اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، مثلا شرافت، علم، عمل وغیرہ۔ ایک اس میں مشتق کی اگزامپل ہے، اس میں معاوضہ، تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ویجز یعنی مزدوری کا معنی دیتا ہے، مزدوری کا معنی دیتا ہے۔ یہ بھی اس میں مشتق ہے، چونکہ اس میں مشتق کی تمام اقسام بھی اس میں مشتق ہی ہیں۔ یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے، ڈیرائیوڈ ورڈ کس سے نکلا ہوا لفظ؟ مصدر سے نکلا ہوا لفظ، نون الف نا سے بنا ہوا، نون الف نا والے الفاظ سے نکلا ہوا بنا ہوا لفظ، یہ اس میں معاوضہ جو معاوضہ کے میننگ دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے
کہ نون الف نا ختم کر کے مصدر کی علامت نون الف نا ختم کر کے آخر پر الف اور حمزہ چھوٹی یہ لگا دیں تو اس میں معاوضہ بن جائے گا۔ مثلا رنگوانا سے رنگوائی، تو رنگوائی سے مراد معاوضہ ہے، مزدوری ہے، پیسے، رقم، تنخواہ۔ اسی طرح لگوانا سے لگوائی، دلانا سے دلائی، دلائی بھی اور پکوائی بھی اور لگوائی بھی یہ مزدوری کو ظاہر کرتے ہیں، ویجز کو ظاہر کرتے ہیں، معاوضے کو ظاہر کرتے ہیں، تنخواہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ بتاؤ کتنے پیسے ہیں، آپ نے جو ورک کیا ہے اس کی کتنی رقم ہے، کتنی مزدوری ہے، کتنے پیسے۔ اسی طرح پسوانا سے پسوائی، یعنی پسوائی کتنی ہے، مراد رقم ہے، مزدوری ہے، معاوضہ ہے۔ تو جو الفاظ وہ اس میں مشتق، وہ نکلے ہوئے الفاظ، وہ مصدر سے بنے ہوئے الفاظ جو معاوضہ کو ظاہر کرتے ہیں ان کو اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کوئی کویشچن کرنا ہو تو کمنٹ میں کریں، اور فروغ تعلیم کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی سنیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔